अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदेद। मैं हूँ मरियम ज़फ़र, हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, आज आप नई जगह पे शिफ्ट हो गए हैं, लाइब्रेरी नज़र नहीं आ रही। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं तो बाल बाल बचा हूँ। पीछे पता नहीं क्या उसको कुछ दीमक लग गई है। इंसान के लिए जैसे कैंसर है, लकड़ी के लिए दीमक और लोहे के लिए वो जंग है। वो तो किताबों का ढेर मेरे ऊपर आ जाना था सारा। सही। तो अभी टेक अ फ्यू डेज इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम अल्लाह खैर करे अपनी जगह पे हूँ, अपने ठिकाने पे। जी हसन साहब, प्रोग्राम का आगाज़ अफसोसनाक खबर से करेंगे। मारूफ एटमी साइंसदान अब्दुल कदीर खान इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वो साइंसदान तो बड़े थे ही, इंसान भी बहुत बड़े थे। मेरा उनके साथ ताल्लुक़ मुख्तसर और महदूद रहा, लेकिन बहुत यादगार। मेरे पास चंद बड़ी नायाब चीज़ें हैं उनकी। तो मुलाकातें बहुत कम हैं। पहली हुई थी वाइस चांसलर थे पंजाब यूनिवर्सिटी के मुजाहिद कामरान, उनके घर। तो साइंसदान तो खैर वो तो लोग जानते हैं, बहसियत इंसान वो बहुत महज़ब, बहुत पोलाइट। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे यार। हमारे नुकसानात के दिन हैं ये, एक बड़ा नुकसान और हो गया। सही। बहरहाल ज़िंदगी है, अल्लाह बरी की रहमत फरमाए। आगे बढ़ते हैं हसन साहब, इस हफ्ते के हॉट टॉपिक की तरफ जाते हैं। पेंडोरा पेपर्स में शामिल 700 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ हो गया। चलो यार, ये तहकीकात का आगाज़ तो लियाकत अली ख़ान साहब के मर्डर पे, तो फिर बेनज़ीर भुट्टो के, तो फिर पनामे शनामे ये वो। अब पेंडोरा से ये भी देख लेते हैं। लेकिन असल बात ये है कि आप मुराद गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करे कि इसमें से कुछ निकलेगा भी। चाहे कोई खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात हो, बहुत कम निकले, कुछ तो निकले। उसकी वजह है कि इस तरह की तहकीकात पे मैन आवर्स ज़ाया होते हैं, करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद हो जाता है, नतीजा निकलता कुछ नहीं। तो अगर यही कुछ होना है तो फिर ना करो यार, कम से कम वो 4 पैसे बचा लो, वो शायद भूखे नंगे लोगों को थोड़ी बहुत रिलीफ दे सको आप। अगर कुछ निकलना है तो करो, अदरवाइज सुनते ही आ रहे हैं, बूढ़े हो गए सुन के। हमूदुर रहमान कमीशन का भी फलां भी तहकीकात, कौन सी तहकीकात, नतीजा निकालो अगर को निकाल सकते हो आप लोग, और क्या है। हसन साहब, वैसे कुछ इंडियन सोशल मीडिया पर तनकीद कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा मुल्क है और उनके पेंडोरा उनके लोग 380 हैं और पाकिस्तानी 700 हैं। 4 गुना? 4 गुना। अच्छा, वो कहते हैं ना कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। ये हमारे मुंह पे इज्तिमाई थप्पड़ है अगर को महसूस करें, लेकिन ईवान बाला से लेके अवाम तक किसी बात का कोई असर होगा, आई डाउट। बात तो गलत नहीं है। जो उन्होंने अगर फिगर्स दिए हैं कि जी वो हमारे इतनी आबादी, इतने लोग, और आपके पास इतनी आबादी, और तो जाहिर है इसमें कोई झूठ वाली बात तो है नहीं। लेकिन मुझे थोड़ी सी हैरत हुई है, क्योंकि मैं इंडिया गया हूँ 2-3 बार। अच्छा। हाल तो वहाँ का भी इसी तरह गए, जो सुनते हैं, जो उनकी मूवीज़ में देखते हैं, तो वो भी करप्शन के बादशाह हैं। लेकिन अफसोस है, हसन साहब, पर मेरा आपसे हार जाना सवाल चाहिए, है, वहाँ हम जीत गए हैं। चलें, अगर पैसा गैर कानूनी नहीं होता तो ऑफशोर कंपनियों में क्यों रखते हैं लोग, अपने मुल्क में क्यों नहीं रखते? इसकी क्या वजूहात है? देयर आर सो मैनी रीजन। 3 बार जो आपका वज़ीर आज़म रहा है, मैं अगली बार आपके कान पकड़ा देने, मैंने जब हमारी मीटिंग होगी ना, ओ भाई 3 बार आपका वज़ीर आज़म है, उसकी जायदादें बाहर हैं, उसकी औलादें बाहर हैं, उनकी सारी इन्वेस्टमेंट बाहर है। ये क्या सवाल पूछ रहे हो आप? पैसा ही नहीं रखना, वो तो सारा कुछ ही बाहर रखते हैं। याद रखना, पाकिस्तान इन्होंने सिर्फ हुकूमत करने के लिए रखा हुआ है। यहाँ की जो कुछ है ना, ये जिसे कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है। ये आप यूं समझ लो, एक एंटेना नजर आ रहा है आपको। आप दोस्त तो सारी समंदर के बीच में ज़ेरे आब है वो सारी। तो ये कौन सी आप नई बात कर रहे हो? मेरा तो कोई तजर्बा नहीं है ऑफशोर का, वरना मैं ज़रा ज़्यादा तफसीलन बात करता। बट बेसिकली हलाल है, हराम है, जो भी है बाहर, उसकी वजह है ये वो लोग हैं जिन्हें इस मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में शक है। याद रखना,
یہ کیا رویہ ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح سارا کچھ وہاں سے لپیٹ کے پاکستان آ گئے، جو جائیداد تھی اور لمبی چوڑی تھی وہ مدرسوں کو دے گئے، ادھر ادھر دے گئے، پاکستان کو دے گئے۔ یہ کب رواج پڑا ہے؟ یہ بار بھٹو کی بار کون سی پڑا؟ وہ تو پڑا ہوا بھی بار کا تھا، بھٹو تک معاملہ ٹھیک تھے، اس کے بعد تو ایسا پتہ نہیں کیا قیامت آئی ہے۔ یہ کوئی سوال نہیں ہے، نارمل بات۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، پروگرام میں یہاں بریک شامل کریں گے، دیکھتے رہیے میرے مطابق۔ ویلکم بیک۔ حسن صاحب، شیخ رشید نے کہا ہے کہ فوج کے خلاف زہریلی گفتگو سے نقصان مریم کا ہی ہوگا۔ یار میرا تو کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، مریم کا نقصان ہوگا یا نفع ہوگا، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ سوال مریم کا نہیں ہے۔ مریم کئی پاکستان کی تاریخ 74-75 سال کی جتنی اٹھا کے دیکھ لو، کئی مریمیں آئیں اور چلی گئیں۔ یہ تو بیچاری نہ 3 میں نہ 13 میں بڑے بڑے فن خان آئے یہاں۔ ایوب خان 10 سال 11 سال کے اقتدار کے بعد اپنی زندگی میں ریلیونٹ ہو گئے تھے۔ پرویز مشرف صاحب وہاں بیٹھے ہیں، گنتی کے شاید چند لوگ ہیں جو ان کو ملنے جاتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کدھر؟ پاکستان پیپلز پارٹی ہیز ٹرنڈ انٹو سندھ پیپلز پارٹی، شرنک ہو کے۔ تو مریم از ناٹ این ایشو۔ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ بات کرتے ہو تو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں اس میں میرے ملک کا یا اس ملک کے اکلوتے ادارے کا ایک ادارہ جو پوری طرح اپنے قد کے ساتھ، پورے قد کے ساتھ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، اس کا نقصان تو نہیں ہوگا، ملک کا نقصان تو نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بنیادی طور پہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ایک بوٹی کے لیے، ہمارا ایک محاورہ ہے بڑا زبردست کہ ایک بوٹی کے لیے دوسرے کا بکرا برباد ہو جائے۔ یہ بکرا نہیں، یہ پورے کا پورا ریوڑ برباد کر چکے ہیں صحیح اپنی چند بوٹیوں کے لیے۔ سو میرے لیے تو دوسری بات یہ، مجھے بتائیں، بات کرنی چاہیے اگر مریم کو، چلو بچپنا گزر گیا، بزرگ دھیڑ عمر خاتون ہے، تھوڑی ذمہ داری، تھوڑی گریس، تھوڑا نظم و ضبط اور ایک اسٹیٹسمن شپ جو ہوتی ہے، اسٹیٹ وومن شپ کہنا ہے، جو بھی کہنا ہے، اس کی طرح بات کریں، سنجیدہ بات کریں، کوئی سجیسٹ کریں، کوئی سالڈ بات کریں۔ اس طرح کی ہوائی باتیں، زہریلی یہ لفظ استعمال کیا نا شیخ رشید صاحب نے، تو بات تو ٹھیک ہے۔ تو زہر کس کے اندر ہوتا ہے؟ اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا۔ ٹھیک، تو بچھو آپ کی پپی تو نہیں لے گا نا، ظاہر ہے صحیح، زہریلی چیزیں ہوں گی، ان سے زہر ہی برآمد ہونا ہے، اور کیا ہونا۔ جی ایسا ہی ہے۔ حسن صاحب، وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ معاشی بحران کی ذمہ دار نواز شریف اور زرداری کی حکومتیں ہیں۔ یار فواد چودھری صاحب مجھے بڑے پیارے ہیں، بہت وٹی، بہت ذہین آدمی، ون آف دا موسٹ ٹیلنٹڈ پیپل اراؤنڈ۔ یہ جتنے لوگ ہیں وہاں، ان میں وہ بہت اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں وہ تھوڑی سی ڈنڈی مار گئے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے حکومت کے وزیر اطلاعات ہیں، اتنا تو پاکستانی کلچر میں چلتا ہے۔ ڈنڈی انہوں نے یہ ماری ہے کہ 100% ملبہ ڈال دیا انہوں نے گزشتہ حکومتوں پہ، نواز شریف اور زرداری وغیرہ کی۔ یہ بات جزوی طور پہ درست ہے، کلی طور پہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ان لوگوں کا کنٹریبیوشن موجودہ حالات میں ایک محتاط اندازے کے مطابق، دیکھیں میں نے میری فارمل ایجوکیشن اکنامکس میں نے پریکٹس نہیں کی، میرا خیال ہے وہ کوئی 75 سے 80% موجودہ صورتحال کی، اقتصادی صورتحال کی بات کروں، موجودہ اقتصادی صورتحال کی 75 سے 80 کے درمیان میں دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن 100% ملبہ آپ ان کو نہیں ڈال سکتے، کیونکہ اس میں خود حکومتی بد انتظامی کا یا ناقص انتظام کہہ لو آپ، اس طرح کی چیزوں کا بہت دخل ہے۔ کہ میں آپ پنجاب کو ہی دیکھ لوں، وہ کسی کے پاؤں نہیں ٹکتے جب تک وہ صورتحال کو سمجھتا ہے، کون کہاں بیٹھا ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں کیا پرابلم ہے، اسی پروسیس میں ہوتا ہے۔ ابھی اٹھا کے اس کو اگلے اسٹیشن پہ روانہ کر دیتے ہیں۔ تو اور اس طرح جیسے یہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیز یا جو کچھ بھی انہوں نے بتایا ہے، اچھا بنایا ہے، اس سے پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کے پتہ نہیں ٹائیگرز نکالے تھے، ٹائیگرز کا مجھے آج تک پتہ نہیں چلا
ٹائگر شکار ہو گئے ہیں یا ٹائگر جو ہے وہ کوئی واردات کر وہ غائب بھی ہو گئے ہیں. ان کی آمد کا بڑا رولا تھا, ان کی رفت کا کسی کو اندازہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ نہیں آپ 100% نہ ان پہ ڈالیں, باقی فواد بات ٹھیک کر رہے ہیں, 75 to 80% صحیح بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پر چھوٹی سی بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک. حسن صاحب, رضا ربانی صاحب نے کہا ہے کہ ہر چیز مہنگی اور موت سستی ہے. اچھا, یہ بڑا ڈرامیٹک خوبصورت. ہمارے یہاں تو فلم انڈسٹری زوال سے گزر چکی ہے, اب تو اس کا نام و نشان ہی نہیں رہا, ورنہ ان کی سروسز ہائر کرتے اسکرپٹ رائٹنگ کے لیے, ڈائلاگ رائٹنگ کے لیے. بہت خوبصورت جملہ ہے, ٹھیک ہے. میرے حالانکہ وہ بھائیوں کی طرح ہیں, میں بہت ان کے ساتھ ایموشنلی, چونکہ ان کے جو والد انکل عطا ربانی وہ میرے والد کے جلندھر کلاس فیلو ہیں, دے ور ویری کلوز فرینڈس. اچھا, یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا کہ ہر چیز مہنگی اور موت سستی ہے, تو حالانکہ ان کی کتاب بھی بڑی خوبصورت ہے, ایک میرا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت. اچھا, یہ موت سستی ہے والی بات بہرحال بہت غلط ہے. اس کی وجہ ہے کہ کوئی کسی غریب آدمی سے پوچھے جس کے گھر میں ایک لاش پڑی ہے اور وہ حساب لگا رہا ہے کہ کفن دفن اور قاری جو دعا شعا کرانے کے لیے آتے ہیں, جنازہ نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں, وہ ان کے اخراجات لگا کے اس بندے سے رابطہ کر کے دیکھیں جس کے پاس ان ٹوٹل اخراجات کا 10% بھی نہیں ہے. سو موت بھی اب بہت مہنگی ہو گئی ہے اس ملک میں, قبرستانوں پہ قبضے ہوتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا کہ پاورٹی لائن کا لفظ ہم لوگ بہت استعمال کرتے ہیں, ہمارے الیکٹرانک میڈیا پہ بھی بہت اور پرنٹ میڈیا پہ بہت استعمال ہوتا ہے. اس کا ڈیفینیشن میں نے کہیں پڑھا ہے کہ پاورٹی لائن پہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ وہ بد نصیب ہیں جو اپنے مردوں کے کفن دفن اور ساتھ وہ جو لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں ان کا بھی بندوبست نہیں کر سکتے. کہتے ہیں نا 4 کندھوں کی ضرورت تو ہوتی ہے. تو ایک بندہ جو کسی برج کے نیچے گھسا ہوا ہے یا رات کو ریلوے اسٹیشن پہ یا پناہ گاہوں میں ان کے کوئی مرمرا جاتا ہوگا, تو جو متمول لوگ ہیں یا کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ تو ویژولائز ہی نہیں کر سکتے. صحیح بات کہ آج کل قبریں کس بھاؤ مل رہی ہیں, بلکہ مل ہی نہیں رہی, ٹو ٹیل یو آنیسٹلی مل ہی نہیں رہی. کئی آبادیاں ہیں جن میں قبرستان فارغ ہو چکے ہیں. ابھی یہ گورنمنٹ نے کو پلان کیا ہے ادھر ادھر کرنے کا, تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ ہر چیز مہنگی اور موت سستی ہے. موت بھی بہت مہنگی ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ یہ آخری مہنگائی ہے جو انسان کو لاش کی صورت میں فیس کرنی پڑتی ہے, ادروائز موت کہاں سستی ہے. بڑی خوفناک بات کی حسن صاحب آپ نے کہ جی. مرنے والے کو زمین بھی نہیں مل سکتی. نہیں, یہ ریالٹی ہے, آپ چیک کر لو, مجھے جرمانہ کرنا. ٹھیک, حسن صاحب, ایک وکیل نے کیس کی کاپی تاخیر سے ملنے پر ہائی کورٹ کاپی برانچ کے تمام شیشے توڑ دیے. ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے. آپ کا یہی کچھ ہی وائرل ہو سکتا ہے. جو کچھ میرے پلے ہوگا وہی وائرل ہوگا نا. میں لوگ جب سوشل میڈیا کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس طرح غیر ذمہ دارانہ گھٹیا زبان لکھتے ہیں, میں نے کہا سوشل میڈیا بنیادی طور پہ میرے نزدیک ہر آدمی کا شجرہ نصب ہے. جب کوئی آدمی وہاں الٹی سیدھی ہانک رہا ہوتا ہے, غیر ذمہ دارانہ بات کر رہا ہوتا ہے, تو بیسیکلی وہ اپنا شجرہ نصب بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میری رگوں میں خون کیسا ہے اور میں نے کیسی ماں کا دودھ پیا ہے بیسیکلی. اچھا, اب بھی یہ رہ گیا کہ سارے شیشے توڑ دیے, تو آپ نے اس کو باقاعدہ سوال بنا لیا. وہ یہاں ملک ٹوٹ گیا بھائی, وہ تو آپ کی جنریشن کو تو بالکل ہی یاد نہیں ہے. آئی ایم شیور آپ کو تو سن بھی یاد نہیں ہوگا شاید. تو جہاں ملک ٹوٹ جائے, اور جو رد عمل ہے آج تک وہ میرے بھی سامنے ہے, دنیا کے بھی سامنے ہے, تو آپ شیشے توڑنے کی بات کر رہے ہیں. یہاں کیا کیا کچھ نہیں ٹوٹ رہا, آپ اندازہ تو لگاؤ. لوگ اپنے 6 ماہ کی بچیاں بیچ رہے ہیں پیشہ ور گداگروں کے پاس, پکڑے بھی گئے ہیں, اخباروں میں خبریں بھی چھپی ہیں. لیکن وہ جو منو بھائی نے کہا تھا پر حجے قیامت نہیں آئی, تو ہمیں قیامت کے انتظار کے لیے
کوئی اور کارنامہ سر انجام دینا ہوگا، نارمل بات ہے یہ. اور دیکھیں بات سنیں، جی ایک عجیب و غریب ملک ہے جس کی ترجیحات میری سمجھ میں نہیں آتی. میں بلو ایوریج آدمی ہوں، مجھے نہیں سمجھ آتی بہت سی چیزوں کی. ایک طرف آپ ایک ٹی وی اسٹیج فلم کے آرٹسٹ کے لیے ایئر ایمبولینسز کا انتظام کر رہے ہیں، سبحان اللہ ہے. وہ خدا کو کیا جواب دو گے جب وہ 3 بچے اور وہ باپ تمہارا گریبان پکڑے گا تھر میں، جس نے اپنے 3 بچے کنویں میں پھینکے پھر خود چھلانگ لگائی اور سارے مارے گئے. یہ سارے اخباروں میں چھپا ہے. اور میں نے کالم بھی لکھا ہے کہ بھائی تھر میں مرنے والے بچوں اور اس مظلوم باپ کی چیخیں مجھ تک نہیں پہنچی. کہتے ہیں جی پورا گاؤں دہل گیا جب ایک ایک کر کے اس نے اپنے بچے پھینکے ہیں. ظاہر ہے بچوں نے چیخیں ماری تو گاؤں پورا دہل گیا. تو میں نے کہا جی میرے تک چیخیں نہیں پہنچی چونکہ تھر بہت دور ہے. لیکن یہ لائل پور 7 ہے جس کا نام آپ نے چوری کر کے فیصل آباد رکھا ہوا ہے. اس کا کیا ہوا؟ ایک باپ نے اپنی 6 ماہ کی بچی 25,000 روپے میں بیچی. 25,000 روپے میں میمنا نہیں ملتا، بکری کا بچہ نہیں ملتا. سروری نام کی کوئی عورت ہے وہاں جو پہلے سے یہ دھندا کر رہی ہے، اور خدا جانے اب تک وہ کتنی بچیاں یہ 25 ہزار میں خرید چکی ہے. وہ ایک مافیا چلا رہی ہے پیشہ ور گداگروں کا. تو یار مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کی کیا پریورٹیز ہیں. جی یا کوئی سائنٹسٹ مر جائے، کوئی انجینئر مر جائے، کوئی ڈاکٹر مر جائے، کوئی دانشور، ادیب، شاعر، کیسے لوگ ہیں ہم ان کو ایک ایک کالم کی حد 2 کالم کی قبروں میں دفن کر دیتے ہیں. 2 کالمی خبر ہوتی ہے، ایکٹر مر گیا، کوئی پلیئر، اللہ معاف کرے. کیا ہے آپ لوگوں کیا پلے کیا ہے؟ آپ کی پریورٹیز کیا ہیں؟ آپ کی پہچان کیا ہے؟ وہ کسی کا بھائی سوچو ایک لمحے کے لیے وہ ان 3 میں سے ایک بچہ آپ کا بھی ہوتا، میرا ہوتا. ان کے لیے کوئی ایمبولینس نہیں، ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں. ایک ٹوپی ڈرم ہے. پچھلی بار میں چیخا تھا اس بات پہ کہ قائد اعظم کی تصویر کی توہین کرو گے تو آپ کو سزا ملے گی. کس بات کی سزا ملے گی؟ ہر وہ نوٹ، ہر وہ کرنسی نوٹ جس سے رشوت لی اور دی جا رہی ہے اس پہ قائد اعظم کی تصویر ہے. یہ توہین نہیں؟ سرکاری دفتر جہاں کام نہیں ہوتا حرام ہی ہوتا ہے 80%. وہاں قائد اعظم کی تصویریں، اسمبلی میں قائد اعظم کی تصویریں، سینٹ میں تصویریں. ہوتا کیا ہے وہاں اور وہاں سے نکلتا کیا ہے؟ حسن صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ وارث ہیں بابا قوم محمد علی جناح کے. اور جب تک پرائرٹیز چینج نہیں ہوں گی ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.